नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर व तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़त बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबिही व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या रब। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नल खातिमा अल्लाहुम्मा सब्बित अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज फिर से हम लोग को एक बार मौका दिया है अल्लाह ताला के इस कलाम को सुनने, पढ़ने, सुनने और इसमें इसे समझकर इसमें गौर फिक्र करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों की रहनुमाई फरमाए और बहुत अच्छी तरह से कुरान मजीद की तिलावत का हक हम सब लोगों को अदा करना नसीब फरमाए। इसको सही मखारिज, सही तजवीद, तरतील के साथ पढ़ना, समझना, अमल करना और इसके मुताबिक मरते दम तक इखलास के साथ और इस्तकामत के साथ अमल करना हम सब के लिए आसान फरमाए और इसको तमाम दुनिया वालों के हाथों और दिलों तक पहुंचाने में अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चले तिलावत शुरू करते हैं आयत नंबर 132 से आखिर तक इंशाअल्लाह। सूरह तहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा वक़ालू लौला यअतीना बिआयतिन मिर रब्बिह अवलम तअतीहिम बय्यिनतु मा फ़िस्सुहुफ़िल ऊला वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाबिम मिन क़ब्लिही लक़ालू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक मिन क़ब्लि अन नज़िल्ल व नख़ज़ा कुल कुल्लुम मुतरब्बिसुम फतरब्बसू फसतअलमून मन अस्हाबुस सिरातिस सवी व मन इहतदा। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो कल भी हम लोगों ने आयत सुनी थी कितनी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और किस तरह से अल्लाह ताला जो है वो नेकी और खैर के काम और सुबह शाम सबर यानी दीन के काम के लिए और हर एक काम के लिए, तबलीग के काम के लिए अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को करने की जो जिस बात की नसीहत की है तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, वो क्या था? सबर और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना, है ना, और अल्लाह ताला की पाकी बयान करना और खास करके कब्ल तुलुई शम्स व कब्ल गुरूबिहा की जो बात थी ना, तो उम्मीद करते हैं कि सबकी सुबह शाम के अज़कार हो गए होंगे। हाँ, क्योंकि ये जो है ना कब्ल तुलु यानी यहाँ 5 वक्त की नमाज़ें भी मुराद है और इसी तरह जो है वो अज़कार भी, सुभान अल्लाह, यानी पूरे दिन में भी अज़कार और खास करके तुलुई शम्स सूरज शुरू होने से पहले और कब्ल गुरूबिहा, तो फजर की नमाज के बाद जो है वो सुबह के अज़कार और हिफाजत के अज़कार, ताकि पूरा दिन अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। तो हमें खुद भी इसका एहतमाम करना है और अपने शौहर, अपने बच्चों और अपने भाई बहनों को, तमाम अपने लोगों को जिनके लिए भी हम लोग खैर ख्वाही चाहते हैं, तो उनको इस बात की बार बार तलकीन करते रहना चाहिए यहाँ तक कि वो उसके आदी ना हो जाए, पढ़ने नहीं लगे। तो सुबह शाम के अज़कार करेंगे और 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उसका क्या यानी उसका यानी उसकी जो जज़ा है, उसका जो रिवॉर्ड है वो क्या है? लअल्लका तुर्दा, शायद कि तू राजी हो जाए, यानी कि फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको खुश कर देगा। तो सुभान अल्लाह, यहाँ जो बात थी ना कि अल्लाह ताला हमें खुश करेगा, तो यानी वो कब? के जब हम अल्लाह ताला को राजी करेंगे ना,
نمازوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر کے جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے گا، سبحان اللہ. اور پھر وہ جو عطا کرے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ وہ جو خوشیاں اور وہ جو نعمتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں گی. اور پھر اس کے بارے میں پھر ہم لوگوں نے حدیث بھی سنے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی رہیں گا ہمیشہ، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے. چلے آج کی آیت پر آتے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، پھر یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، اور وَأْمُرْ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور حکم دو اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور جمے رہو اس پر. لا نسألك رزقا، ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق، نحنو ہم، نرزقک ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو، والعاقبۃ للتقوی اور انجام تقوی ہی کے لیے ہے. تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا ہے، امت کے ہر ایک فرد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر فرد کے لیے یہ حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جیسے کل بتایا نا کہ کوئی بھی بات امپورٹنٹ رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اور پھر وہ حکم کس کے لیے ہوتا ہے، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امتی کے لیے ہے. تو کیا حکم دے رہے اللہ تعالیٰ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے اور خود بھی اس پر قائم رہے، یعنی انہیں نماز کا پابند بنائے اور عذاب الہی سے بچائے، اور خود بھی اس کی پابندی کرے. تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ نماز کے بارے میں، جو کہ دین کا بہت ہی اہم رکن ہے نا، دین اسلام کا جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے کہ نماز کو قائم کرنا. تو اور شہادہ کے بعد جو ہے وہ اس کا نمبر ہے، شہادہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نمازوں کو قائم کرنا پیلر میں سے. تو اس کا یہاں حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خود بھی پابندی کرنا، یہ نہیں کہ خود تو نہیں پڑھ رہے اور بچوں کو ہی حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھے، بلکہ بچوں کو تو خود اپنا یعنی پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے، تب وہ آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے، ہمیں دیکھ کر سیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارے والدین نماز پڑھتے تو وہ بھی نماز پڑھیں گے. اور زبان سے بھی کہنا اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھانا ہے، یعنی کہ ان کے سامنے اگزامپل سیٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے اپنے والدین جو ہے وہ ہاں نمازوں کا خیال رکھتے، کتنے بھی مصروف رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ خود جو ہے وہ بہت ایسے طریقے سے نمازوں کو قائم کرے، اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ، خوشی اور خضوع والی نماز ادا کرے، قائم کریں، اور اپنی اولاد کو بھی اس کا حکم دے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو پوچھ کریں گے نا، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ ایک ذمہ داری ہے، نہیں کیونکہ ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ خود بھی بچے برے انجام سے اور دوسروں کو بھی برے انجام سے بچائے. تو بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور دیکھیں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیا اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم کے آگ سے بچاؤ. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ہے وہ خود بھی اپنے بچنے کی فکر کرے، اس کے لیے کوشش کرے، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچا سکے نا. اور دیکھیں اور ہم لوگ بار بار یہ حدیث بھی سنتے ہیں، مگر ہر بار اپنے لیے جو ہے وہ اس میں نصیحت ہی ہے، ہر بار اس میں ہم لوگ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتے ہیں یا نہیں. حدیث کیا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. تو کیا ہم لوگ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں کہ اپنی جو رعیت ہے، یعنی اپنے جو گھر والے اور عورت نگران ہے اپنے شوہر کے گھر میں، تو بچوں کی ذمہ داری ہے، یعنی جو بھی شوہر کے گھر میں رہتا ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. اور دیکھیں سخت وعید بھی آئی ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ہے نا، کہ دھوکے میں رکھتا ہے، تو ان کے لیے کیا وعید آئی ہے حدیث میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اہل و عیال کی، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے نا،
کوئی بھی جہاں بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اب سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کی ہے، اور پھر جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر ڈالی، اللہ کرے ہم لوگ بہت احسن طریقے سے ادا کر سکے. کیونکہ دیکھیں حضرت معطل بن یسار کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار اور نگران بناتا ہے، پھر وہ آخری دم اپنی ریت سے دھوکا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. اور یہ دھوکا یعنی کس طرح سے؟ تو یہ ہر ایک اپنی اپنی اسے سوچئے سمجھیے کہ کس طرح سے انسان اپنی ریت کو دھوکا دے سکتا ہے. یعنی جس بات کی ان کی فکر کرنی چاہیے اس کو وہ فکر ہی نہیں کر کے دنیا کے دھوکے میں رکھنا ان کو. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت اچھی طرح سے اپنی ریت کی جو بھی اپنے نگران ہیں ان لوگوں کی ہم لوگ خیر خواہی کر سکے نا، ان کے آخرت کی فکر کر کے. اور ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے نا کہ جب یعنی الحمدللہ کہ جب بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہیں حکم دینا چاہیے نماز کا. اور جو حدیث سے بات آتی ہے کہ اگر 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہیں پڑھے تو اس پر انہیں سزا بھی دینے کا حق ہے. تو دیکھیں ہم سب کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اہل عیال کی نماز کی فکر کرتے ہیں جس طرح کے کرنی چاہیے، جس طرح سے کہ ہم لوگ ان کے دنیا کے کوئی بھی معاملات کی کرتے، چاہے ان کے کھانے پینے کی یا کوئی بھی ضرورتوں کی، جس طرح ہم لوگ ان کے دنیا کی تعلیم کی فکر کرتے، تو کیا ہم ان کے آخرت کی، اور آخرت میں سب سے پہلے تو نماز ہی قائم کرنا اور ان کی جو صحیح تربیت کرنا، دینی تربیت کرنا، اس کی ہم لوگ کتنی فکر کرتے ہیں، ان کے نمازوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، ان کی طہارت اور وضو اور نماز پوری طرح سے سکھانا اچھی طرح سے، تو اس کے لیے ہم لوگ کتنے فکر کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ بہت اچھی طرح سے نبھا سکے. اور سب سے پہلے تو یہ کہ بہت شفقت کے ساتھ پیار سے، کیونکہ دیکھیں بچے بھی جو ہے نا وہ اگر ہم لوگ ڈانٹ کر اور سزا دے کر اور سختی کر کے کیا ہاں اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دیں گا آگ سے، ایسے نہیں ہے. لوگ بچوں کو یعنی کسی کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر یاد کیجئے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، یعنی دین سے بھگاؤ نہیں اپنے بچوں کو کہ یہ نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، وہ نہیں کریں، بلکہ ان کو شوق دلانا چاہیے کہ یہاں یہی کریں گے تو یہ ملیں گا. دیکھو اگر آپ کسی سے شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں یہ چیز عطا کریں گے. یعنی ہر چیز کے لیے شوق دلانا چاہیے کہ نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا. تو ان کو پیار محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ بات کرنا چاہیے اور بہت سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر پھر بھی نہیں مانے تو ان کے حق میں بہت دعائیں کرنا چاہیے. جیسے دنیائی چیز کے لیے تو ہم لوگ کتنا رو رو کے دعا کرتے ہیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو کامیاب کرے، ایگزام اچھا ہونے دو، تو اسی طرح ہم لوگوں کو رو رو کے دعا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. اور خاص کر کے والد کے لیے کیا ہے کہ والد کی جو دعا ہے نا بچوں کے حق میں وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. یعنی ماں تو کرتی ہے کرتی، مگر والد کے لیے بھی ہے کہ والد یعنی اگر دیکھے بچے اپنے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے بہت زیادہ دعا. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا طریقہ تھا کہ جب بھی گھرانے میں یعنی کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے یعنی گھر والوں کو جلدی سے نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اور پہلے خود بھی اسی پہ پابند تھے نا کہ جب بھی کچھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی ہوا بھی تیز چلنے لگتی تھی تو طوفان جیسا لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد کی طرف بھاگتے تھے. کوئی چیز بھی ان کو ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ، تو ہمیں بھی جو ہے وہ خود عمل کر کے دکھانا ہے، پھر بچوں کو بھی جس طرح کے ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے پاس رول ماڈل ہے نا سبحان اللہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے اور پھر جو ہے وہ تلقین بھی کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا پہلے اگزامپل سیٹ کرنا ہے ان کے سامنے، جس طرح سے ہمارے والدین کرتے تھے سبحان اللہ، تو ہم لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے تو ہم لوگ کرنے لگے نا. تو اسی طرح ہم لوگ بھی جب عمل کریں گے یہ ساری باتوں پر تو انشاءاللہ بچے بھی آج نہیں تو کل ضرور وہ ایسا سیکھیں گے، اور ان کے لیے بہت دعائیں بھی کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح دیکھیے وہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھے پیچھے کی آیت میں نا کہ انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا کہ
یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ اپنے اور تمام انبیاء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جو ہے اپنے اہل و عیال کو جو ہے وہ نماز کی اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے. اور پھر حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رات کو جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے، بیدار ہوتے تھے، تو اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بیدار کرتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے، اسی آیت کو پڑھتے تھے کہ یا اسی آیت کی جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اسی طرح کرتے تھے. اور پھر دیکھیں لقمان حکیم کے بارے میں بھی ابھی اس دن جو درس تھا آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں بہت بیسٹ وہ یہ تھا. تو کس طرح سے انہوں نے جو نصیحتیں کی نا، اپنے لقمان حکیم جو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نصیحتیں کی تو اس میں یہ بھی تھا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، کیا ہے میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کرے. تو سبحان اللہ، نماز ہی وہ چیز ہے کہ انسان کو یعنی ایسے وقت میں تھامے رکھتی ہے کہ جب انسان یعنی مخالفتیں ہو رہی ہے تو اس وقت میں بھی وہ انسان کو تھامتی ہے. اور ابھی یہاں دیکھیں نا، کیوں یہاں سب یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان کو یعنی مخالفت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ صبر کیجئے، تسبیح کیجئے، اور اپنی آنکھیں لمبی نہ کیجئے. یعنی ان کے دنیا کی جو ان کو نعمتیں ملی ہے، جو بھی ملا ہے ان کو، دنیا کا ساز و سامان اس پر. اور پھر یہاں جو ہے وہ خود بھی اور اپنے اہل وعیال کو بھی نماز پر قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو یعنی مخالفتوں میں، مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ نماز ہی انسان کو تھام کر رکھتی ہے، اور نماز ہی جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی اس چیزوں سے روکتی ہے. اور نماز یعنی جب بھی ایمان بھی کمزور ہونے لگا تو فوراً جا کر یعنی کوئی بھی مشکل ہو، کچھ بھی ہو، تو فوراً نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی وقت ہو. یعنی 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا چاہے تو انشاءاللہ اسے بہت فائدہ ہوگا. اور پھر یہاں جو آگے بات آئی ہے، لا نسألک رزقا، اور ہم نہیں سوال کرتے تجھ سے رزق، نحن نرزقو، اور یعنی ہم تجھ سے یعنی ہم رزق دیتے ہیں تجھے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے روزی کی فکر میں لگ جائے، یعنی کہ ان کو یعنی کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے ان کو نماز پڑھانے کا ہے. یعنی یہ پیچھے بات آئی نا کہ جس طرح ان کو نماز پڑھانا ہے اور وہ تمہاری ریت میں ہے تو ان کی نگرانی کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اپنے بچوں کی جو ہے وہ کھلانے پلانے کی فکر کرے اور کمانے کی فکر کرے اور جو ہے وہ نماز سے ہی غافل ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فکر میں، یعنی کہ اپنے بال بچوں کی روزی کی فکر میں ہی لگ جاتے، اور بعض لوگ جو ہے وہ پھر نماز سے ہی غافل ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کرتے رہو، اور آپ کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بھی رزق دیتا ہے اور آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے اہل و عیال کو بھی ہم ہی دیں گے. اور اچھا انجام جو ہے وہ تقویٰ والوں کا ہے. یعنی خود بھی نماز پر قائم رہے اور اہل و عیال کو بھی نماز پر قائم رہے اور تقویٰ اختیار کرنے کا یہاں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی ایسا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہماری یہ ذمہ داری ہے بچوں کا پیٹ پالنا، ان کو دیکھنا اور ان کی یعنی جو ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہے، تو اس میں ہی پوری زندگی اپنی کھپاتے ہیں کہ چلو ان کو کھلائیں گے پلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی تو صرف کھلانے پلانے کے لیے نہیں دی ہے نا کہ خود بھی کھائے اور کھلائے پلائے. ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت کے لیے. پھر اس میں ذمہ داری جو ہے وہ بھی آپ پورا کیجئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہی سب کرتے رہے اور جو مقصد ہے، جو اپنی زندگی کا مقصد ہے، یعنی کہ عبادت کرنا، اسی سے غافل ہو جائے، نمازوں سے غافل ہو جائے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو بھی اور ان کو بھی ہم ہی رزق کھلاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہے. تو یہاں پھر یعنی حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز، ابن کثیر میں یہ حدیث آئی ہے کہ جو نمازوں کو قائم رکھتا ہے، اہل و عیال کو بھی نمازوں پر قائم کرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، تو ان کے جو فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اچھا انجام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا کرتا ہے اور ان کا انجام بھی اچھا ہوگا. اور اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا.
دیکھیے بہت پیاری حدیث ہے، اور اس کو اللہ کرے کہ ہم صحیح سے سمجھا سکے کہ کیا پوائنٹ یہاں کیا ہو رہا ہے. یعنی انسان سمجھتا ہے کہ آج ہم اگر کچھ کمائیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، تو ہم جو ہے وہ ہمارے گھر میں کھانا یعنی چولہا نہیں جلے گا، یا ہم لوگ اپنے بچوں کو کیسا کھلائیں گے. تو سبحان اللہ، سب سے زیادہ ہم لوگ کو فکر پہلے عبادت کی ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی، تو باقی سارے راستے اللہ تعالیٰ خود ہی بہت آسان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حدیث ضرور آپ لوگ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، اور کسی اور کو بھی جب کوئی ایسی مشکل میں ہوتا ہے نا کہ ان کو نمازوں کی فرصت نہیں ہوتی، اتنا بیچارے بھاگ رہے ہوتے کہ دنیا میں یعنی بریڈ اینڈ بٹر کے لیے، تو وہ کوشش کرے مگر پوری توجہ بس اسی پہ مت رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی آسان کر دیں گے. دیکھیے بہت اچھے سے آپ سنیے حدیث کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو گنا سے بھر دوں گا. یعنی دولت مند، یعنی بے نیاز کر دیں گے اللہ تعالیٰ پھر، اور تیرے فقر کو یعنی کہ محتاجی کو دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، یعنی عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، یعنی اتنے کام میں پھنسے رہے کہ بھائی وقت پر نماز پڑھنے کا خیال ہی نہیں رہا، تو یہ مراد ہے اس سے. تو میں تیرے سینے کو مصروفیات سے، فقر اور شغل سے بھر دوں گا، اور اور تیرا جو یہ ہے فقر کو کبھی دور نہیں کروں گا. تو دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے. تو کتنی یہ بات، کتنا ہم لوگ دیکھتے ہیں نا اپنے آس پاس کہ لوگ بیچارے صبح سے لے کر شام تک محنت مشقت کرتے رہتے، تھکتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ یعنی رزق میں برکت نہیں رہتی ہے، اور وہ ان کی جو ضروریات نہیں پوری ہوتی ہے. تو ہم لوگ یعنی جو بھی جس لیول پہ بھی ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، تو غنی یعنی دل کو بے نیاز کر دیں گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اور آگے کی بھی حدیث سنیں، بہت ہی پیاری ہے، اس سے بھی آپ لوگوں کو بات یہ کلیئر ہوں گی کہ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا مقصد دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو منتشر کر دیتا ہے. منتشر سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، منتشر کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان رکھتا ہے. یعنی وہ ہمیشہ بس وہی چیز اس کو دکھتی ہے، اس کو درمیان رکھتا ہے، اور دنیا اس کو اس قدر ملتی ہے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے. یعنی پھر بھی یعنی وہ پیچھے بھاگ رہا ہے دنیا کے، پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہے. اور جس کی نیت میں آخرت کی کامیابی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو مجتمع یعنی ایک جگہ جمع کرتا ہے، یعنی کیا بولیں گے اس کو، کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل و رسوا ہو کر اس کے پاس چلی آتی ہے. یعنی جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری پیاری حدیث ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کو سمجھے اور یاد رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت نکالے. اللہ تعالیٰ اپنا مقصد جو ہے وہ آخرت ہو، اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا. یعنی سب کام کرنا ہے، ایسا نہیں کہ کام چھوڑ کے بیٹھنا ہے، سب کام کرنا ہے، مگر یہی یعنی اگر کچن میں بھی بھاگ رہے، پکانے کے لیے بھی جا رہے، تو یہی کہ ففروا الی اللہ، کہ دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر کاموں میں آسانی کریں گے. یعنی اپنا مقصد لوگوں کو راضی کرنا یا کچھ دنیا کمانا نہیں، بلکہ آخرت میں ہر چیز کا اجر. تو اللہ تعالیٰ تمام راستے آسان کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا ایمان ہمیشہ دن بدن بڑھتا رہے اور کبھی بھی کم نہ ہو. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. چلے آگے دیکھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا نحن نرزقها. اور انجام تو تقوی والوں کا، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قلبی سکون عطا کریں گا. یعنی دنیا میں جتنا بھی ان کو ملے گا اس پہ وہ عنایت کریں گے، اور کہ ان کو فکر نہیں ہوں گے. یعنی اگر پریشانیاں بھی آتی ہے اور اگر بیماری یا کوئی تکلیف بھی آتی ہے، تب بھی وہ سکون سے رہیں گے. ان کے دل میں ایسی یہ نہیں رہیں گی، بے چینی نہیں رہیں گی. اور انجام جو آخرت میں جو انجام ہے وہاں تو بے پناہ، یعنی جنت کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور سارا کچھ. سبحان اللہ. تو یہاں سے یہی بات پتہ چلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے آیت نمبر 133. وقالوا لولا یاتینا، وقالوا لولا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یاتینا لاتا ہمارے پاس یہ بآیت من ربی، کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے.
अवलम क्या नहीं तातिहिम, आई उनके पास बैयनतु निशानी माफिस सुफ़िल ऊला, जो पहले सहीफों में है। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि वो कहते हैं, यानी कि कौन, मुशरिकीन मक्का के मक्का वाले जो है मुशरिकीन मक्का, वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से कोई निशानी, निशानी यानी मौजज़ा क्यों नहीं लाते हमारे पास, कि जिससे पता चले कि हाँ ये सच्चे नबी है, जो कि यानी हमको पता चले कि हाँ ये सच्चे नबी है और अल्लाह ताला ने इन्हें भेजा है। जैसे कि मूसा अलैहि सलाम को असा और यद बैदा दिया गया था, जिसे कौम समूद को ऊँटनी दी गई थी, यानी मौजज़े जो भी मिलते थे ना पहले अक़वाम को, तो उस तरह से कोई मौजज़ा क्यों नहीं लाते। तो अल्लाह ताला इसके जवाब में यहाँ फरमाते हैं अवलम तातिहिम, क्या नहीं आई उनके पास। और ये मौजज़ों का जिक्र ना अभी हम ज्यादा नहीं इसके बारे में बताते, क्योंकि पीछे हम लोग बहुत सी आयत पढ़ चुके ना कि किस तरह से वो क्या क्या मौजज़े मांगते थे कि यहाँ से वो जो है वो ये पहाड़ जो है वो सोने का हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो वो हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजज़ात के बारे में। अवलम तातिहिम, क्या नहीं आई उनके पास, यानी तो उनके आराज के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास पहले सहीफों की यहाँ जो है ना बैयनतिन निशानी माफी सुहफिल ऊला, के पहले सहीफों में, तो अल्लाह ताला उनके इस एराज के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उनके पास पहले सहीफों की निशानी नहीं आ चुकी, यानी पहले सहीफों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जिक्र मौजूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और उनकी ये सिफात होंगी और ये तालीमात, ये दीन लेकर आएंगे, ये सब कुछ मौजूद है। और ये लोग जो है वो तौरात को भी देखते थे और इंजील को भी देखते थे। और इसी तरह इसका एक मानी किया गया कि पहली किताबों के अंदर पहले कौमों के किस्से मौजूद थे और इन किस्सों को पढ़कर वो इबरत हासिल नहीं करते। और इसी तरह इसका एक माना ये भी, यानी ये मानी है कि मुशरिकीन मक्का, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुशरिकीन मक्का मौजज़े मांगते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान यहाँ जो है ना बैयनतिन, तो इससे क्या मुराद, रोशन दलील। तो ये कुरान मजीद, ये कुरान जो कि बहुत बड़ा मौजज़ा है, वो पिछली किताबों की खबर के मुताबिक है। और पिछली जो किताबें थी ना, यहाँ जो बात है सुफ़िल उला, तो पिछली जो किताबें थी, जो सहीफे थे, तो उनकी तस्दीक करता है। तो अल्लाह ताला ने उतारा है। तो और वो भी ऐसे यानी ऐसे नबी के ऊपर जो ना लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे। तो अब आपके सामने ये जो है वो यानी जो उम्मी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, और अभी आपके सामने इतनी बेहतरीन जो कलाम पेश कर रहे हैं, तो ये क्या बड़ी निशानी नहीं है जो आपके पास आ गए। ये तो बहुत बड़ी निशानी है। यानी वो पहली की जो निशानियां थी ना, वो तो यानी उस दौरान के लोगों के लिए उतनी टाइम के लिए, मगर ये जो निशानी है ना जो कुरान मजीद की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और आपने जो है वो इतना बेहतरीन कलाम जो पेश किया, तो ये अल्लाह ताला ने ही नाजिल किया। तो ये जो है वो सबसे बड़ी निशानी है। और ये निशानी जो है वो यानी पहले अंबिया के पास जितनी भी आई थी, वो निशानियां, वो जो मौजज़ात थे, वो जो निशानियां थी, तो वो लिमिटेड टाइम के लिए, उनके दौर तक के लिए। लेकिन ये कुरान मजीद जो है वो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए है। तो सुभान अल्लाह, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जीता जागता और जिंदा हमेशा रहने वाला मौजज़ा दिया गया, यानी ये कुरान। और मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन तमाम नबियों की ताबेदार से मेरे ताबेदार यानी पैरवी करने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि ये कुरान क़यामत तक के लोगों के लिए है ना। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, क़यामत तक लोग जो है उस पर ईमान लाएंगे और सुभान अल्लाह उम्मती जो है वो बढ़ते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा मौजज़ा है। चले आगे देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वलो अन्ना, और अगर बेशक हम अहलकनाहुम, हलाक कर दे उनको, बेअज़ाबिन, साथ अज़ाब के, मिन क़ब्लिही, इससे कब, लक़ालू, अलबत्ता कहेंगे, रब्बना लौला, ऐ हमारे रब क्यों ना, अरसलता इलैना, तूने भेजा हमारी तरफ रसूलन, एक रसूल, फनत्तबिअ, तो हम पैरवी करते, आयाती, क्या तेरी आयात की, मैं कबल, इससे पहले, अन नज़िल्ला, कि हम जलील हो, व नख्ज़ा, और हम रुसवा। तो ये क्या कह रही है अभी कि नहीं, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि यहाँ तो बात हुई कि अल्लाह ताला ने तो मौजज़ा भेज दिया, निशानी भेज दी जो लोग मांग रहे थे, कुरान मजीद है। तो अल्लाह ताला यहाँ फिर बता रहे हैं कि
اور اگر ہم ان کو پیغمبر بھیجنے سے پہلے، یعنی ان مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم انہیں پیغمبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کیا کہتے؟ اے ہمارے رب، یہاں دیکھیں، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک من قبل، تو ہم پیروی کرتے، یعنی ہم جو ہے وہ ان آیات کی، یعنی ہم ایمان لاتے رسول پر، اور ہم جو تیری بھیجی ہوئی آیات ہے، نشانی ہے، اس پر اس کی ہم پیروی کرتے۔ تو دیکھیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اگر ان کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے پہلے ہی اگر ہلاک کرتے، عذاب میں مبتلا کرتے، تو وہ اس طرح سے کہتے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں کوئی پیغمبر بھیجا، تو ہم بھی اگر ہمارے پاس آتے، یعنی وہ کہتے بھی تھے نا کہ جس طرح سے ان لوگوں کے پاس آئے دوسرے قوموں کے پاس، تو ہمارے پاس بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اسی لیے جو ہے ہم نے پیغمبر بھیجا، یعنی اس سے، اور وہ کہتے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجا، تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ اس لیے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو جائے اور رسوا ہو جائے، لیکن اب جب ان کے پاس رسول آ چکا، یہاں جو آیا نا، تو یہاں جو یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ لیکن اب جب ان کے پاس رسول آ چکا، دین آ چکا، اللہ تعالیٰ کی آیات آ چکی، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہ پچھلی آیت کا ہی بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، بتائیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، پیچھے کیا ہوا تھا، کیا مانگ رہے تھے وہ؟ آیت نمبر معجزہ مانگ رہے تھے۔ جب پیغمبر بھیج دیے تو ابھی بول رہے ہیں کہ ہاں آپ معجزہ لے کے آؤ، یعنی پیغمبر کو نہیں مان رہے۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں انسان کی خصلت، دیکھیں جسے نہیں ماننا ہوتا ہے نا وہ نہیں مانتا ہے۔ جب آئے پیغمبر، نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر نہیں بھیجتے تھے پیغمبر تو وہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں بھیجا، اگر بھیجتے ہمارے پاس پیغمبر تو ہم بھی پیروی کرتے، ہم بھی اچھے اچھے کام کرتے تھے۔ اور جب پیغمبر کو بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، کتاب لے کر بھیجے، تو کہہ رہے کہ نہیں معجزہ لے کر آؤ۔ تو دیکھیں جسے بات نہیں ماننی ہوتی ہے نا تو وہ کبھی بھی نہیں مانتا، اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، ہم میں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دیکھیں جب جو چیز نہیں ہوتی ہے نا، سب اپنا اپنا سوچے، جب جو چیز نہیں ہوتی نا تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں اگر وہ چیز آئیں گی نا تو ہم یہ کریں گے، ایسا ایسا کریں گے، اور پھر جب وہ چیز مل جاتی ہے نا تو بھول جاتے ہیں، پھر بہانے بنانے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور یعنی باتوں کو ٹالنے، نیکی اور خیر کے کاموں میں پیچھے رہنے سے بچائے، ہے نا؟ کیا ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے، اور جب ہو جاتا ہے تو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور قرآن کریم کو نازل کر کے اب کسی یعنی مشرک اور کافر کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی عذر باقی نہیں رکھا کہ اگر اب بھی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے تو انہیں یقینی طور پر عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیں آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل کہہ دیجئے سب کے سب متربص انتظار کرنے والے ہیں، فتربصوا تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے من اصحاب الصراط الصبی کہ کون ہے ہموار درست راستے پر، وَمَنِ اهْتَدَىٰ اور کس نے ہدایت پائی۔ تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ سرکش کافروں سے کہہ دیجئے کہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آپ بھی انتظار کرو، اور پھر دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لوں گے، کیا جان لوں گے کہ کون ہے صراط السبی، صراط السبی یعنی کیا، بالکل سیدھا اسموتھ راستہ، صراط مستقیم ہے نا، صراط السبی سیدھا راستہ، ہموار راستہ، اسموتھ راستہ، اور وہ ہے یعنی دین حق، اسلام کا راستہ، وَمَنِ اهْتَدَىٰ اور کون اور کس نے ہدایت پائی۔ تو سبحان اللہ، ہم میں سے یہ بھی ہم یعنی یہ اس میں یعنی پہلے تو ان لوگوں کی بات ہو رہی مشرکین مکہ کے بارے میں، کہ یعنی مومن بھی اس بات کا انتظار کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر کب عذاب نازل کرے، اور مشرکین مکہ بھی انتظار کر رہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بار بار جو عذاب کی دھمکی دے رہے نا کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو وہ کب آئے گا۔
تو یعنی کہ دونوں بھی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے، یعنی کافر اور مومن بھی سب انتظار کر رہے، پھر ان قریب جان لیں گے کہ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ تو دیکھیں جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد بھی جتنے بھی جنگیں ہوئی تو کفار کو جو ہے وہ کفار مکہ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ کون حق پر ہے، اور سبحان اللہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو دیکھیں آج بھی دیکھیں لوگ جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں، خود کو صرف حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں، یعنی کبھی بھی کچھ بھی ایشو ہو صرف دین کے ہی معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے انسان کہ نہیں میں صحیح ہوں اور سامنے والا غلط ہے، اور پھر اس میں تو دین کے معاملے میں تو بہت ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ گمراہ ہے، یہ بہکے ہوئے ہے۔ تو سبحان اللہ، اور جیسے ہی جو آگ بند کرتا ہے نا، جیسے ہی آگ بند ہوں گی تو کیا ہوگا پتہ چل جائے گا کہ ہم حق پر تھے یا نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ موت کے فرشتے اور جیسے ہی وہ کفن اور جیسے سب ہوگا نا، روح نکلیں گی، تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ کون صراط مستقیم پر تھا اور کون ہدایت پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بیٹھے بیٹھے یہاں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو مرتے دم تک صراط مستقیم پر رکھے، سیدھے راستے پر، ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں یعنی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، نیک عمل کرتے رہتے، لیکن پھر اچانک سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اور برے انجام سے محفوظ رکھے۔ اس کے لیے ہم لوگ کو وہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے نا۔ ایمان کی مضبوط حالت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی حالت میں فوت کیجئے، کیونکہ دیکھیں وہ حدیث یاد کیجئے بہت جو ڈرانے والی ہے، اور یہ ہوتا ہے یعنی انسان سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر یعنی بلکہ حدیث ہی سنیے یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک آدمی، یعنی یہ سب ہم لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے، یہ یہاں سے یا اپنا جو پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، یہ اپنے رہنمائی کے لیے 16 پارہ کمپلیٹ ہوا، سورہ طٰہٰ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے نیکیوں میں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ، یہ بھی بہت دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا، اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا انجام اچھا کرے، ہے نا؟ یاد ہے نا سب کو یہ دعا، ضرور مانگے اپنے نمازوں کے سجدوں میں، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا والعذاب الآخرہ۔ تو کیا حدیث تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی لمبے عرصے تک اہل جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ جہنمیوں کے کسی عمل پر ہو جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور ایک آدمی لمبے عرصے تک جہنم والے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کا خاتمہ اہل جنت کے کسی عمل پر ہوتا ہے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھے، مرتے دم تک، مرتے وقت یعنی اس کے پناہ مانگتے ہیں ہم لوگ کہ مرنے کے قریب شیطان ہم لوگوں کو اونچک لے اور اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے نا۔ تو سبحان اللہ، ہم لوگوں کا جو پارہ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ کرے کہ جو کچھ ہم لوگوں نے اس پارے میں بھی اور آج تک قرآن کے ذریعے جو کچھ ہم لوگوں نے معلومات حاصل کیے ہیں، تعلیم لیے ہیں، اللہ ان تعلیمات کو ہم سب کے دلوں میں جذب کرائے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے سبق حاصل کرنے والا بنائے اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا آسان کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا بس ایک بات، یہ جو اس رکوع سے جو ہم لوگوں نے سیکھے نا تبلیغ کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا ہے، یہ ہم لکھنا بھول گئے، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا ہے، صبر کے لیے تسبیح کا سہارا لینا ہے اور نماز کا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو تسبیح سے سہارا لینا یعنی نماز، تلاوت قرآن، نوافل، دعا، تسبیح و تمہید، اور پھر دنیا کے نہ ملنے پر یا کم ملنے پر حسرت نہیں کرنا چاہیے،
اور یعنی دوسروں کو جو زیادہ ملا ہے تو اس پر آنکھیں لمبے نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ ملا ہے اس پر قناعت کرنا چاہیے، آخرت کے رزق اور کو دنیا کے رزق سے، کیونکہ آخرت کا جو رزق ہے وہ دنیا کے رزق سے بہتر ہے، اس لیے آخرت کی فکر کرنا چاہیے اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انش وشفی فی قبری، اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ ہمارے جیٹھانی کے جو ابو ہے تو ان کی طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کے شوگر بہت زیادہ بڑھ